वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने पहले प्रोग्राम के हिस्से में कहा था कि दो नुकात थे, एक सदर साहब के दो अहदे और दूसरा रेफरेंडम और कमीशन का मुतालबा जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब मुस्लिम लीग नून और एमकेएम की जानिब से आया था। रेफरेंडम एमकेएम ने कहा है। ये सारा सवाल है हैदराबाद रिजवी साहब मेरे सामने जो आप लोगों ने अवाम के सामने रखे हैं। ऐसा लग रहा है इसमें 3 सवाल देख के जिसमें फौज को बचाने की कोशिश है, 2 सवालों में अमेरिका को शायद कहीं क्या ऐसा बचाने की कोशिश कहीं हो रही है। वैसे ऐसा बात, ये जो इंप्रेशन है, जो सवाल मैं पूछ लूं जो बता देता हूं आपको, कहीं जिक्र नहीं है हेलीकॉप्टर्स के आने का कि क्या ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी की ब्रीच है या नहीं, या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला हुआ या नहीं। कहीं सवाल नहीं है कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है कि अगर अमरीकियों ने किया तो क्या उसामा बिन लादेन खुद मुख्तारी पर हमला नहीं है। यानी आप इक्वेट कर रहे हैं दोनों को। और फिर जहां पे सवाल ये पूछते हैं क्या फौज ने हमारी सैलाब में मदद नहीं की, क्या इस फौज ने कुर्बानियां नहीं दी, यानी आप किस तरफ लेके जा रहे हैं इस रेफरेंडम के साथ, क्या जवाब मिलेंगे इससे आपको जो हेल्प करेंगे? 17 सवालात हैं, 5 पर आपके एतराजात हैं जी, 12 पे नहीं है। इसका मतलब है कि अक्सरियती सवालों पर आपके एतराजात नहीं हैं। और एक बैलेंस पोल ऐसा होता है कि जिसमें हर तबके फिक्र की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है और जिन सवालों पर आपके एतराजात हैं उसमें हां और नहीं दोनों के ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन राइट सवाल सही सवाल, खुद मुख्तारी पर हमला, हेलीज आए, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर, ये सारी बातें हैं। ये तो एमक्यूएम का मौकिफ बड़ा खुला है। इस पर मैं आपके सामने एक बार फिर नैरेट कर देता हूं कि जो कुछ 2 मई को पाकिस्तान की सरहद में सर्जिकल ऑपरेशन हुआ जिसमें उसामा मारा गया, उससे यकीनन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, खुद मुख्तारी पर सवालात उभरते हैं और साथ साथ उसामा की पाकिस्तान में 5 या 7 बरस तवील मौजूदगी भी उतना ही इस सवाल को जन्म देती है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर। यह एमक्यूएम का बिल्कुल क्लियर कट मौकिफ है और इसमें कोई 2 राय नहीं है। सर क्या सवाल, चले मैं रिफ्रेश करता, इसमें सवाल क्या 2 ऐड किए जा सकते थे जिसमें ये कि पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर्स का आना किसकी नाकामी है, फौज की या सिविलियन हुकूमत की? सवाल क्यों नहीं डाला गया? काशिफ, अब ये क्वेश्चनायर लेकर हर एंकर बैठे और हर एंकर अपना अपना एक सवाल ऐड कराता चला जाए तो ये मुमकिन नहीं है। 2 सवाल हो रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हमारी राब्ता कमेटी प्रोग्राम देख रही होगी, आप सजेस्ट कर दें, अगर उन्होंने मुनासिब समझा वो उसको ऐड कर लेंगे। वगरना ये बात मैंने आपके सामने, आपकी राब्ता कमेटी के लिए 2 सवाल हैदराबाद से अहम थे या नहीं थे? मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं तो आपको बड़ी खुल के एमक्यूएम की पॉलिसी से, मैं डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर हूं एमक्यूएम का, मैं अक्सर एमक्यूएम की तर्जुमानी करता हूं। मैंने आपके सामने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है जो हमारा इसके ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड है। बाकी 15 सवालों में से 5 पर आपको एतराज है, आपको ऐसा लगता है, और 6 जिसमें 4 फौज के हक में है, 2 अमेरिका के हक में और 2 उसमें हुकूमत के खिलाफ और नहीं के ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत के खिलाफ हैं, हुकूमत के हक में है, अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका के हक में है, फौज के खिलाफ है, फौज के हक में। ये सारा एक कॉम्बिनेशन है। इसमें किसी मखसूस तबका फिक्र या मखसूस ख्यालात की तर्जुमानी नहीं की गई है। यह कॉम्बिनेशन है जिसको बैलेंस करने के लिए हर किस्म का सवाल इसमें रखा गया है ताकि एक जेन्युइन पाकिस्तानियों का ओपिनियन बाहर आ सके। आपने पढ़ा? इट इज अ बेल आउट पैकेज फॉर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेल आउट पैकेज है। ये आपको क्यों लगा इसको देखकर? मैं इससे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। इनकी जगह कोई और बैठा होता तो मैं बड़ा टिका के कमेंट कर। नहीं, बात इनकी नहीं है। मैं हैदर, देखिए हम यहाँ पे बैठकर हमने वो बदतमीजी नहीं पैदा करनी। आप क्यों लगता है कि हर चीज पे लड़ाई होगी? सिंगल लाइनर जो है ना उसमें सारा कुछ है। हाँ। मैंने तो अपना मौकफ दे दिया आपको। क्या किया जा सकता था इसमें, तब्दीली क्या हो सकती थी? नहीं, जो आपने सवालात उठाए और जो नकात उठाए मैं उनसे एग्री करता हूँ। आपने दुरुस्त सवालात उठाए। आपने पढ़ा सर? पढ़ लेते हैं ना, आप पढ़ लें। चले मैं आपसे सुन लिया आपसे ना सर, आप बाकी भी पढ़ लेना। 2 हुकूमत के भी है कि वजीर आज़म मुल्क छोड़ के क्यों चले गए? एक जमायत की तरफ से सवाल पूछे गए हैं, अब उनकी जमायत का मौकफ है, उसमें मेरा क्या जाता है? मेरी नहीं, लेकिन ये देखिए उनकी जमात का भी एक मौकफ आएगा जिसके ऊपर हम अब जाएंगे कि कमीशन कितना जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी जमात की तरफ से कुछ नहीं हो रहा ना, तो जो दूसरी जमातें कर रही हैं उसको तो देख के कह लें कि शायद ठीक कर रही हूं। उनको हक है, अपनी जमात से पूछा है, अवाम से उनके अपने सवालात है। मैं कौन होता हूं उनको ये कहूं कि आप यूं पूछे और ये न पूछे? अवाम खुद फैसला करेगा कि सवाल दुरुस्त है या गलत है। कमीशन क्यों नहीं सपोर्ट की? इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। नंबर 1, ये कमीशन का जो मुतालबा PMLN की जानिब से किया गया है, इसको ऑर्डर वजीर आजम को करना है।
وزیر اعظم صاحب جو ہے ایک انکوائری پہلے آرڈر کر چکے. لیفٹیننٹ جنرل کے کمیشن سے آپ مطمئن ہیں؟ اب میری بات سن لیجیے, مطمئن ہیں میری پوری بات سن لیجیے. سوال یہ ہے کہ جب وہ انکوائری سامنے آئے گی اس کی, نمبر 2, جو پارلیمنٹ میں کل سیشن ہونا ہے اس کے بعد اصل صورتحال توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ سامنے آئے گی, بشرطے کہ ہم تمام پارلیمنٹیرینز بشمول پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, دیگر ہماری جو جماعتیں ہیں, کل وہاں پر متعلقہ لوگوں سے ان سوالات کو پوچھیں. مجھے اگر پرائم منسٹر کو, میرا اپنا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, اگر تو پرائم منسٹر صاحب کو ایک جوڈیشل کمیشن بنانا ہوتا تو شاید وہ آرڈر کر چکے ہوتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا یہ جو مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا, یہ ایک مطالبہ رہ جائے. یہ کہتے ہیں بیل آؤٹ پیکج ہے فوج. میں اپنے بھائی کی رائے کا احترام ضرور کر سکتا ہوں, اختلاف کا حق محفوظ رکھتا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ بیل آؤٹ پیکج؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کوشچنائر میں فوج کے حق میں بھی یہ سوال ہے, فوج کے خلاف بھی سوال ہے, امریکہ کے حق میں بھی سوال ہے, امریکہ کے خلاف. پہلا سوال یہ ہے کہ فوج نے کیا کبھی 98% غریب عوام کا ساتھ دیا یا ہمیشہ جاگیردار وڈیروں سرمایہ داروں کا ساتھ دیا؟ سوال ہے سر, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہے, مجھے سوالوں کی ترتیب یاد نہیں ہے مگر میں نے ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر دیا. ساری ٹھیک ہے, تو حق میں بھی ہے, خلاف بھی ہے, حکومت کے حق میں بھی ہے, خلاف بھی ہے, امریکہ کے حق میں بھی ہے, امریکہ کے خلاف بھی ہے, پرو پاکستان بھی ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات کیا ہوں کیا نہ ہوں, جنگ کر لیں جنگ نہ کریں, تعلقات ختم کر لیں نہ کریں, بااعتماد اور تمام چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ذرا وضاحت کے لیے, شاید میرے باقی آنریبل کولیگ بھی شاید اس کو سپورٹ کریں اور شاید آپ بھی, کہ جب ہم فوج کہہ رہے ہیں تو ساری فوج اب ہمارا مقصد نہیں, پالیسی کی بات کریں نا. وہ چند آدمی جو, اور ان چند میں بھی پالیسی میکرز بھی کچھ زیادہ ہیں, چند لوگ جن کی غلطی ہوتی ہے اور اس کی سزا سارے بھگتتے ہیں. اس لیے جب ہم فوج کہیں تو اس سے بعض اوقات ان افسروں کی اور جوانوں کی ضرور دل آزاری ہوتی ہوگی جو کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ احتیاط اور یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, کیونکہ فوج کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے ہماری فوج کا, ہماری پروٹیکشن کے لیے. نیچرل کلیمٹیز جو ہوتی ہیں ان میں آ کے وہ کرتے ہیں کام, جو کہ ذکر ہے اس کے اندر ذکر ہے, وہ ٹھیک ذکر ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر کچھ کسی نے لیپس کیا ہے, سیکیورٹی لیپس کیا ہے, اسے پوچھا جانا چاہیے. میں یہ ایک جملہ ضرور بولنا چاہتا ہوں کہ جو ایبٹ آباد کا آپریشن ہے, نمبر 1, اسے آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. یہ محض ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ مدر آف ایونٹس ضرور ہے, لیکن اس کے ارد گرد ایک پورا ماحول بنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناکامی محض انٹیلیجنس کی نہیں ہے, یہ سیاسی, سفارتی اور فوجی تینوں محاذوں پہ ناکامی ہے. کل جب آئیں گے فوجی افسران بریفنگ کے لیے, انہوں نے ایک اچھا, میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ خود افواج کے سربراہ نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھا جیسچر ہے, ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. ہم وہاں پہ سوالات بھی ضرور. ابھی سنا ہے چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں شاید اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. کس کو؟ یہ بریفنگ کو. نہیں, میرا خیال ہے میں نے پوری بات سنی نہیں ہے. ہمیں بھی اچھا, میں نے پوری بات نہیں سنی ہے. میں نے صرف یہ سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے یہ طے ہو گیا کہ کل 11 بجے ساری پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ ہوگی تاکہ ٹیبولیٹ کر لیا جائے. نہیں ہونا چاہیے. ہاں, یہ شاید ان کیمرہ کا کہا ہوگا انہوں نے. اب مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ ان کیمرہ کا نہیں, وہ کہتے ہیں اوپن اس کی تو ہم حمایت کرتے ہیں. یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, اور گو 3 سال بعد دوسری بار ہو رہا ہے, لیکن اگر یہ کہیں ہر 6 ماہ بعد سلسلہ چلتا تو شاید ہم وہ جو نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے, خواجہ صاحب والوں کا آج جو ساتھ صاحب بول رہے ہیں, جی اچھا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, جی تعریف کر رہا ہوں. جی سر, یہ آج جو موقف ہے خواجہ صاحب کا, یہ بڑا اچھا موقف ہے. کل تک یہ موقف نہیں تھا کہ چند جنرلوں کو کہا جائے, چند لوگوں کو کہا جائے. کل تک انہوں نے توپوں کا رخ کیا ہوا تھا فوج پر اور فوج کی ایجنسی پر. ایک لفظ بھی نیچے اوپر کم نہیں تھا. تنخواہیں کیوں دے رہے ہیں, تنخواہیں کائے کی لے رہے ہیں, اتنے سال کیوں لوٹ رہے ہیں, اس کی وجہ پوچھ لیں مجھ سے. وجہ تو ہوگی ضرور, وجہ تو ہوگی. مطلب یہ جو آپ کہتے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, وہ کیا بھی آپ نے شروع نہیں, وہ اور کوئی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کوئی کمیشن بنا لیتے ہیں. کاشف صاحب مجھے جواب دینے دیں. جناب جس ادارے کی ذمہ داری کہتے ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے, قوم کہہ رہی ہے, اس ادارے کو جواب دینا چاہیے. اس میں کیا قباحت ہے؟ پاکستان کے عوام کے سامنے آ کر جواب دے رہے تو کیا برائی ہے؟ نہیں, میں چانڈی صاحب کی بات پہ رہوں گا جو انہوں نے بات کی ہے. یہ جو آج میں نے وضاحت کی ہے, یہ اس لیے کرنی پڑی ہے وضاحت کہ جب یہ پارٹی میں پالیسی بن رہی تھی, 3 دن کی ڈیبیٹ تھی, 2 دن کی ڈکلیئر ڈیبیٹ ہے, 1 دن کی اس سے پہلے تھی, تو یہ سوچا گیا تھا کہ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور اگر اس کے اندر رسپانسبلٹی جو ہے وہ سول اتھارٹیز کے علاوہ فوجی کے اتھارٹیز کی طرف بھی گئی, تو اس سے کہیں انڈائریکٹ بینیفیشری فارنرز تو نہیں ہوں گے. اس پہ ہم نے بڑی ڈیپ ڈیپتھ میں جا کے ڈیبیٹ کی ہے, کیونکہ بہرحال پاکستانی فوج پہ ایک بڑا پریشر ہے
امریکنز اور ویسٹ کی جانب سے اور پاکستان کے بدخواہوں کی جانب سے. پاکستان پر بھی سر, پاکستان پوری ریاست پر پریشر ہے. آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا, لیکن پاکستانی فوج بہرحال ہدف ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. جب ہم نے جو اب یہ بات کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سیاست میں کوئی ناگزیر نہیں ہے, فوج میں بھی کوئی ناگزیر نہیں ہے. فوج ناگزیر ہے, سیاسی جماعتیں ناگزیر ہیں, جمہوریت ناگزیر ہے. افراد جو ہیں ہم ان کو ناگزیر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 4 لیڈر ہیں, یہ قوم کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. یہ 3 جرنیل ہیں, ان کے بغیر یہ نظام نہیں چلے گا. میرے اور آپ کے اور ان کے بغیر بھی یہ نظام چل سکتا ہے. جمہوریت کو رہنا چاہیے, نظام کو رہنا چاہیے, آئین اور فوج کو رہنا چاہیے, اور آگے ریاست کو رہنا چاہیے. ریاست کی بات کرنی چاہیے. اب آپ نے یہ ریفرینڈم آپ کی طرف سے یہ جو 17 سوال ہمارے سامنے ہیں, اس کے بعد آپ لائے عمل بنائیں گے؟ ظاہر ہے ان کی بنیاد پر کہ یہ براڈ بیس بھی نہیں ہوگا. لگتا ہے ایسے ہے کہ کیونکہ آپ کی زیادہ نمائندگی کراچی میں ہے, تو کراچی اور سندھ سے زیادہ اس کا فیڈ بیک آپ کے پاس آئے گا. ان کا جو اوپینین ہے کہ آپ کمیشن بنا کے فل فور اس کو دیکھیں تو صرف رسپانسبلٹی فکس کریں, کسی ذمہ داری تو ہے کسی کی کہ جو اتنا بڑا فیلئر ہوا ہے یہاں پر, وہ آپ کی طرف سے ڈیمانڈ کیوں نہیں آتی ہے؟ ایک فوری ڈیمانڈ ہونی چاہیے نا, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. دیکھیے, میں آپ سے پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں, ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر یہ کمیشن فارم ہونا ہوتا تو ہو گیا ہوتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ محض مطالبہ رہ جائے گا اور ایسا نہیں ہو پائے گا. ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل دوسرا تھا. یہ تو بیچ میں ایک پول یا ریفرنڈم ہمارا آ گیا. قائد تحریک جناب الطاف حسین کا پہلا اسٹیٹمنٹ جو تھا اس پر, انہوں نے کہا تھا کہ انویسٹیگیٹ کرو اور پورے پاکستان کی تمام سیاسی قائدین کو ایک جگہ جمع کرو, چیف آف آرمی سٹاف کو بلاؤ, چیف آف ISI کو بلاؤ, اور ان کو بٹھال کے یہ سوچو کہ واٹ نیکسٹ. کیونکہ اگر آپ نے انکوائری کر بھی لی, مان لیں جوڈیشل کمیشن بن گیا, اس نے 21 دن میں اس نے فیصلہ دے دیا, اور اس نے یہ کہا کہ سعد رفیق اور حیدر عباس رضوی اور چانڈیو صاحب ذمہ دار ہیں, ہینگ دیم اینڈ ہینگ دیم ہائی, ہم تینوں لٹک بھی گئے. اچھا, اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ کیا بات یہاں پر ختم ہو جانی ہے یا بات یہاں سے شروع ہونی ہے؟ اس شروع ہونے کے لیے ان قائدین کو جو پارلیمنٹ سے باہر, کتنی امپورٹنٹ لیڈرشپ اس وقت آپ کی پارلیمنٹ سے باہر ہے, میاں محمد نواز شریف, الطاف حسین, عمران خان, الطاف حسین صاحب موجود پارلیمنٹ سے باہر ہیں, عمران خان, جماعت اسلامی, میاں محمد نواز شریف صاحب, بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز کے لیڈرز, یہ پورے پاکستان کے اہم لیڈرز اب بھی پارلیمنٹ سے باہر ہیں. اس لیے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے کہا تھا, اور تمام میڈیا نے, ہر میڈیا کا اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں گول میز کانفرنس ضروری ہے. خایا صاحب, تو یہ وہ بات ہوتی کہ جہاں سے مسئلے کا حل نکلتا. لٹکانا کے شوق ہے, لٹکا دے. اس قسم کا کوئی آپ کے ذہن میں تھا کہ تمام لیڈرشپ بیٹھ کر مستقبل کا, کیونکہ میاں صاحب نے بھی کل کہا مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, ڈٹرمن کرنا مستقبل میں یہ کام نہ ہو, تو پھر بیٹھ کے جب تک تمام لیڈرشپ کا وزن اس کے پیچھے ہوگا, آپ کی پوری ریاست کوسچنڈ ہے اس وقت, پوری ریاست, اور یہ دوبارہ ہوگا, اور یہ دوبارہ ہوگا. ابھی آپ کو ایمن الزبائری بھی ڈھونڈیں گے, اور کوئٹہ شورا ڈھونڈیں گے, کیا ڈھونڈیں گے. کاشف بھائی, جو بات حیدر بھائی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں صرف اسٹریٹ اوے یہ کہوں گا, جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کا تعلق اس واقعے کے ساتھ اور اس کے ساتھ تو ارد گرد سابق لاحق ہیں اس کے ساتھ ہے, اور جو بات یہ کر رہے ہیں وہ سولوشن تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. جوڈیشل کمیشن بھی درکار ہے تاکہ رسپانسبلٹی فکس ہو اس واقعے کی, اور ساتھ ہی سیاسی قیادت کو, اور پھر جب ہم کہتے ہیں مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے سیاسی قیادت کو, اور پھر جب ہم کہتے ہیں تو پکڑا نہ جائے, پھر ہم کہیں گے کہ سیکیورٹی کے معاملے پہ فوجی قیادت کو بھی آن بورڈ لے کے ایک قومی لائحہ عمل بنانا پڑے گا. اگر ہم نے دہشت گردی, انتہا پسندی, غیر ملکی مداخلت اور جو انٹرنل ملیٹنٹس ہیں ان کو فیس کرنا ہے, اکیلے آنے والی مداخلت کو بھی. سر میرے پاس وقت بڑا کم رہ گیا, آپ کی طرف یہاں سارے اسمبلی میں بحث ہوا, جو میں نے سنا ہے میڈیا میں بھی, قومی سلامتی کا بڑا سوال اٹھ گیا ہے جو کچھ ہوا ہے ایبٹ آباد میں. اس کے بعد سب سے زیادہ جو بوجھ آیا ہے ہمارے اداروں کے متعلق کہا گیا ہے, اور یہ خوش آئند بات ہے. کرنا کیا ہے سر مسئلہ؟ ایک تو کل ہے کہ فوج کے سربراہ آ رہے ہیں, آ کر اپنی قوم کے نمائندوں کو سوالوں کے جواب دیں گے. یہ ایک اچھی روایت ہے, یہ خراب نہیں ہے, اور اس سے کچھ کافی نکلے گا کیا سر؟ بریفنگ ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں, کیوں نہیں؟ جب تذکرے میں آئیں گے جن کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے, وہ آ کر اگر اپنی باتیں کریں گے, پاکستان کی سیاستدان قومی قیادت پوری وہاں موجود ہوگی, باقی دوست بیٹھ کے جو بھی کچھ نہیں. میرا بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.